बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब K2 की स्क्रीन पर हम लेके आए हैं आपके लिए इस्लामाबाद लाउंज। डे चेंज हो गया लेकिन हम वही गपशप करेंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे और खूब मज़ेदार गपशप होगी, पूरे पाकिस्तान की सैर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिन चेंज हुआ इसको आपने याद रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो बुध, जुमेरात और जुम्मा। अभी हालांकि मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि बुध नहीं कहना, लेकिन जुमेरात और जुमे को यानी कि कल भी हमारी आपसे मुलाकात होगी। मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं होंगी क्योंकि गपशप जो है 1 to 1 तो हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स ना हो। प्रोमोज भी आप देखते रहे और आप लोगों को पता भी चला कि एफपीसी में कितने मज़ेदार नए प्रोग्राम जो हैं वो K2 की स्क्रीन के लिए आए हैं और आप लोगों के लिए आए हैं। तो आप लोगों की भरपूर शमूलियत हमें चाहिए, आप लोगों की कॉल चाहिए, आप लोगों के आइडियाज़ चाहिए, आप लोगों की आरा चाहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और मज़ीद बेहतर बना सकें। मेरे साथ मौजूद हैं परवीन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महजबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल मजे में। मौसम का असर वो कहते हैं ना कि इंसान के मूड पर भी होता है और शख्सियत पर भी काफी हद तक होता है। हाँ। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और खासतौर पर जब हम आ रहे थे इस्लामाबाद में, यकीन कीजिए वो मारगला हिल्स और तमाम तर मनाजिर इतने कोई प्यारे लग रहे थे। काम पे आने को दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि मनाल जाए। यकीन करें महजबीन, मैंने कोशिश बीच में की ड्राइव करते हुए थोड़ी सी वीडियो बना लूं, लेकिन हाईवे पर रश बहुत ज्यादा था, गाड़ी साइड पे करने में प्रॉब्लम थी। मेरा दिल था बनाऊंगा ना तुम्हें फिर मजा आता। नहीं बनाई ना मैंने, इसीलिए तो नहीं बनाई कि नहीं, ये गलत हरकत नहीं करनी। जब हम लोगों को मना करते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी तो हम खुद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि जो पठान बेच रहे होते हैं ना, ये हैंड फ्रीज और ये इस तरह, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे स्टैंड्स होते हैं। 150, 200, 225, 300। फिर जो सबसे अच्छा वाला होता है बाजी, ये जापानी है, वो 550 रुपए का आपको मिलता है। वो ले लें, वो चारों तरफ घूमता फिरता है और वो सारी चीजें कैप्चर कर लेता है। इससे पहले कि हमारी और दूसरी जो फ्रेंड है वो नाराज हो जाए, बिल्कुल उनका तारुफ तो बनता है जी। हो गई तारुफ क्या करने जी, वो आपको हर वक्त नजर आती है, कभी आपको बाखबर रखती हैं, कभी किसी प्रोग्राम में नजर आती हैं, कोऑर्डिनेशन में भी वो आगे ही आगे हैं। हमारे साथ मौजूद है किरण जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माजरीन, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं वैसे यहाँ पे आके, स्पेशली जब फीमेल के साथ आप बैठते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि पूरा दिन तो हम यहाँ वहाँ बाहर बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं, कभी न्यूज। तो अब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी जिस टॉपिक पे हम लगे हुए थे, जो हम गपशप कर रहे थे, तो हंसना हमारा जो था वो हंसी उस टाइम से ही स्टार्ट हो गई, तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और यकीन कीजिए किरण, अभी जब इस लाउंज में आप बैठी हुई है ना, तो जब ये टाइम खत्म होगा ना प्रोग्राम का, आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब मैं होना भी ऐसे चाहिए। मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन न्यूज पढ़ के और आप यहाँ वहाँ न्यूज रूम में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना मेरी थकावट ऑलमोस्ट अभी भी 50% खत्म हो चुकी है। जबरदस्त, ग्रेट जनाब। और हम आपको बना के पिलाएंगे। आप कहवा पीती हैं? ग्रीन टी अभी पी लूंगी यार, उसी को कहते हैं ग्रीन टी, कोई कहवा। ये कहवा मुझे वो भी लगता है, वो जो काली पत्ती वाला बनता है। नहीं, वो सुलेमानी कहवा है। सुलेमानी, हमारे ये जो कहवा है ना, जो पिशावरी कहवा है, तो अपनी सेहत पर कुछ रहम कर, कहवा क्यों पीती है? नहीं, असल में अभी आने से पहले मैंने थोड़े से चावल और थोड़ा गोश्त के दिन है तो थोड़ा बहुत खा लिया था। बंदा खाए तो फिर वो तो वैसे नहीं हजम होते। नहीं, मैं प्रोग्राम के लेट हो रहे थे, वरना मैं आप लोग के लिए लाने ही वाली। मैं फिर परवीन, हम प्रोग्राम के दौरान खा लेते, आप लेकर तो आती हैं, आप लाने वाली तो बनती नहीं। इंशाल्लाह बस नेक्स्ट टाइम आप हमें ये चैलेंज देंगे, पूरी टीम होती है, सब खा लेते। बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म होने के बाद खा लेते। अच्छा, नहीं वादा कीजिए, खिलाएंगे क्या? इन्हें पक्का कर लेते हैं। क्या खिलाएंगे? नहीं, मैं आपको चावल वाला पुलाव ही अच्छा सा जबरदस्त, ठीक है। मजबीन मुझे बताइए, इनके तो कहवा होगी, मेरे लिए क्या स्पेशल है? आपके लिए फ्रूट्स जो है ना, ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स वाला वो कहवा होगा और आपको वो सर्व करेंगे जनाब। आपको जो है ग्रीन टी पेशावरी कहवा, और मैं अपने लिए चाय बना लूंगी। तो ये थोड़ी सी देर के बाद, तवक्कुफ के बाद। बिल्कुल ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं तब तक। सबर का फल मीठा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन आपके कहवे में चीनी नहीं होगी। ओके जी, गपशप होती रहेगी, आप लोग हमारी बातें सुनते रहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी परवीन ने कहा कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, बरसात के मौसम में जब पंखा चल रहा हो तब आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, एसी के आगे बैठे हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा सा अगर आप इधर उधर हो या स्पेशली आप किचन में जाएं तो खूब पसीने निकलते हैं। लेकिन इस मौसम का भी अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है, ऐसे है। और इसकी कोई रीजन होगी कि इसमें आप कुछ एहतियात के साथ जो है अपनी जिंदगी को अगर थोड़ा सा उस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा उस तरीके से चलें, तो मेरे ख्याल में आपके लिए नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बरसात का मुझे याद है बचपन में बारिश शुरू नहीं हुई होती थी तो हमने रोना डाल लेना था कि नहाना है,
اور امی کہتی تھی کہ نہانے کے بعد پنکھے کے نیچے آؤ گے تو پھر جسم میں درد ہوگا, بخار ہوگا, تو منع کرتے تھے. ہم کہتے تھے ہو نہیں سکتا کہ بارش اور ہم نہائے نا. آپ لوگ نہائے ہو؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو ابھی بھی, بلکہ ریسنٹلی ابھی جو بارش ہو رہی تھی تو میں اور میری بہنیں ہم لوگ تو بہت زیادہ انجوائے, بلکہ ابھی بھی ہم نہا رہے ہوتے ہیں. کمپنی ہو نا بہنوں کی, ہاں پھر بندہ بہت انجوائے کرتا ہے. اور بچپن کی جو آپ بات کری تو واقعی میں اس ٹائم نہاتے بھی تھے اور بخار بھی چڑھ جاتا تھا ساتھ میں, کیونکہ اتنا زیادہ ہم پورا دن گزار رہے تھے بارش میں, پھر پنکھے کے نیچے نا, اور بہت مزہ آتا. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ میں چاہے جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں اور بارش ہو رہی ہے اور میرے ساتھ میری کوئی فرینڈس مل جائیں, سسٹرس ہو, تو ہم لوگ ویسے ہی مطلب انجوائے کر رہے تھے. اماں کی آوازیں آتی ہیں پیچھے سے, آتی ہیں, اور پھر وہ میں کہہ رہی تھی کہ گیلے کپڑوں کے ساتھ اندر بتاؤ, کارپیٹ گندا کر دیے وہ, لیکن یہ کہ مزہ بہت زیادہ آتا ہے. اور کتنا مزہ آتا تھا ماجبین کے. ہم لوگ ابھی بھی لاسٹ ایئر مجھے جتنا یاد ہے, اس ابھی جتنی بارشیں اس میں تو خیر موقع نہیں ملا نہانے کا بارش میں, لیکن لاسٹ ایئر اسی آفس میں ہم موجود تھے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی, برسات کا موسم تھا اسی طرح سے, اور اب دل مچل رہا ہے کہ کیا کریں, آفس میں ہیں, کیا کریں. فائنلی ہم نے کیا کیا, ایسے ہی جیسے یہ ٹائم ہے اسی طرح کا ٹائم تھا, میں اور ہماری ایک اور کولیگ بھی ہیں, بڑی اچھی فرینڈ بھی ہیں, ہم دونوں آئے, ہم بارش میں سائڈ پہ کیمروں کی نظر سے دور خوب بارش میں ہم بھیگے, نہائے وہائے, اور جب ہم اندر گئے تو ہم نے پتا کیا کہا, او ہم لوگ جا رہے تھے, ہم پھسل کے گر گئے. تو ہمیں کو بہانا بھی تو چاہیے تھا نا کہ کیا کر کے آئے. اور جب میں نے گھر جانا تو مجھے فیل ہوا کہ ہم بہت ہی گیلے ہو چکے ہوئے تھے, سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے. اچھا یہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جب آپ بڑے ہو جائیں تو بڑا مطلب میچورلی بیہیو کریں, یہ کریں, ٹھیک ہے جو جگہ جیسی ہوتی ہے کرنی چاہیے, لیکن میرے خیال میں یہ جو بچپن ہوتا ہے یا یہ جو بچہ ہوتا ہے آپ کے اندر, اس کو کبھی بھی آپ قید نہ کریں, اس کو کبھی گھمائیں نہیں, اس کو کبھی جو ہے مارے نہیں. یہ ہوگا تو آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے. ہم بریک لیں گے لیکن جب واپس آئیں گے تو برسات کے کھانوں کی اور وہاں مزوں کی تو بات کریں گے, ساتھ ہی ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر کی بھی بات کریں گے, کیونکہ جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں, تو اس سے بھی ہمیں اویئر رہنا چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. ویلکم بیک جی, آپ سب کو اسلام آباد لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے برسات کی, برسات کی شرارتوں کی. جو بچے ابھی سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا خود تو شرارتیں کرتے تھے, ہمیں ابھی بھی منع کرتے ہیں. آپ یقین کریں ماجبین, ابھی بھی مجھے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے دل کرتا ہے کوئی بارش والا گانا لگا ہونا چاہیے, اور میں بارش میں خوب انجوائے کر رہی ہوں, یا پھر میں لانگ ڈرائیو پہ جاؤں تو تب بھی بارش والا گانا ساتھ ہونا چاہیے. لانگ ڈرائیو وہ جہاں پہ جانا سفر اور یہ موسم حسین. ایک ڈرائیو پہ ہم نے انجوائے بھی کیا تھا, بہت اچھا گانا گا رہی تھی. اس کی آواز بہت اچھی ہے, لیکن یہ بہت گاتی نہیں ہے کبھی. گاتی ہیں پر جب گاتی تو آواز بھی بری ہو جاتی ہے. اس موسم میں سب لوگ زیادہ فرمائش بھی کرتے ہیں, جو ہی برسات ہوتی ہے نا تو یار پکوڑے نہ ہو جائیں, اور گھر کے بنے ہوئے, اور پھر بھابھی کیا ہاتھ. اگر ہم دیکھیں نیوز روم میں ہم لوگ سارے اپنے کام میں بہت زیادہ بزی بھی ہوں, بارش کی آواز آ جائے, سب باہر آنا شروع ہوتے, بارش ہو رہی ہے, کوئی کہ سموسے منگوا لو, کوئی کہ پیزا منگوا لیتے. لیکن پہل کوئی نہیں کرتا, کوئی مجاہد آگے نہیں آتا. یہ آپ کو کہنا پڑتا ہے, لوگوں کی جیب سے نکلوانا پڑتا ہے, تھوڑے تھوڑے نکالو, مل بانٹ کے ہم منگوا لیتے ہیں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ماجبین جب بارش ہو تو آپ اس کو فیل کرنے کے لیے ہاتھ ایک دم سے آگے کر کے یہ بوندے میرے ہاتھ فنی باتیں کرتے ہیں آپ کے جی, ان کو کہیں کہ جی پیسے نکالے ہیں, ہو ہی نہیں. اچھا جی, جیسے کہ ہم باتیں کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے فنی کلپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, کہ جیسے ابھی ہمارے ایک کولیگ نے کہا کہ جی کراچی کے لوگ سمندر پر جاتے ہیں اور کسی دن سمندر جو ہے وہ کراچی کے سیاحوں کے گھر پہنچ جاتا ہے, کبھی تھک جاتے ہیں تو اگر ٹرک کوئی آہستہ جا رہا ہو تو اس کو سہارا لے کے, حالانکہ بہت خطرناک ہے. اگر خدا نخواستہ وہ گاڑی ایک دم سے, ٹرک تو تھوڑا چلو بریک لگاتے لگاتے بڑا ٹائم لگاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پھر بھی حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں. اب یہ جو ہم نے بارش میں گاڑیاں دیکھی, اور وہ اس کو ہم ظاہر سی بات ہے اس سے فن سے تو نہیں ریلیٹ کریں گے, لیکن یہی وہ حادثات ہوتے ہیں, یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار فن میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر پل کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے تو بہت سارے لوگ روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں جانا, ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے, اور نہیں ہم نے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں, ہم نے بڑے بڑی جگہوں پہ گاڑیاں چلائی ہیں. بہت سے لوگ نا اس ٹائم پہ بھی نا اپنی ہیرو پنتی دکھانے کے لیے بیچ میں چل پڑتے ہیں گاڑیوں, اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو گاڑیاں بہ رہی ہوتی ہیں یا مختلف ایسی چیزیں. حادثات ہوتے بھی اسی وجہ سے, جب وہ لوگ جو تھوڑے سے مطلب ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی سب مطلب ساری کی ساری کشتی جو ہے وہ الٹی کر دیتے ہیں. اور وہی بات ہوتی ہے کہ لائک ہیرو بننے کے لیے نا تھوڑا سا وہاں پر بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ برسات میں تھوڑی سی احتیاط کریں, جیسے آج کل آپ جب جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں وہ میسیجز جو اسٹیٹ کی طرف سے وہ تو آتے ہیں, اور اس میں بتاتے ہیں کہ لائک آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو حادثات سے بچا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
تو میں چاہوں گی پروین کے اس حوالے سے اگر ہم جس طرح کہ یہ اویئرنیس ہے، دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا کام بنتا ہے، جس طرح آئسکو کا تو اسپیشلی کہ وہ یہ اس قسم کے پیغامات، اس قسم کے میسیجز عام لوگوں تک پہنچائیں. بالکل جیسے آپ نے کہا نا ماجبین، ہم موبائل فون پہ تو سن رہے ہیں لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو براہ راست ہم بتائیں یہ تمام تر چیزیں. تو اسی حوالے سے جی عاصم نذیر راجہ صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہیں آئسکو کے، ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو برسات کا موسم ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ احتیاطی تدابیر بھی کہی جاتی ہیں کہ کھمبوں کو ہاتھ نہ لگائیں یا گیلے ہاتھوں سے آپ بچیں یا اس طرح کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں. کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ کیا اس وقت ماحول چل رہا ہے؟ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ تو ان سے جانتے ہیں. جی عاصم نذیر راجہ صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. اور آج آپ نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، اور جو کہ انسانی جان کے تحفظ اور بجلی حادثات سے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اور آئسکو ریجن میں مونسون کی بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور بارشوں کے دوران بجلی سے جو کرنٹ لگنے کے حادثات، اس کے خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے معزز صارفین کو یہ بتاتا چلوں کہ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل کر کر ہم ان حادثات سے بہت حد تک خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور موسٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان حادثات کی بنیادی وجہ احتیاطی تدابیر پہ عمل نہ کرنا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کچھ احتیاطی تدابیر معزز صارفین سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ان پر جو عمل ہے اس کو یقینی بنائیں. سب سے پہلے تو صارفین سے درخواست ہے کہ جو بجلی کی تنصیبات ہیں، جیسے کہ بجلی کے کھمبے ہیں، بجلی کی تاریں ہیں، ٹرانسفارمرز ہیں، پولز ہیں، ان سے جناب ہر صورت میں ایک مناسب فاصلہ رکھیں اور ان کو کسی صورت چھوئیں نہ. دوسری صارفین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا جسم گیلا ہے، ان کا ہاتھ گیلا ہے، تو گھروں میں جو آپ کی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتی ہیں، استری ہو گیا، فریج ہو گیا، موٹر ہوگی، ان کو ہرگز نہ چھوئیں. بارشوں کی وجہ سے اور موسم برسات میں خاص طور پر سسٹم میں نمی موجود ہوتی ہے، اور اوپر سے آپ کی جسم بھی گیلا ہو تو کرنٹ لگنے کے خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور اہم پریکاشن میئرز، اور اسپیشلی ہماری گھروں میں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین جو ہیں وہ گھروں میں کپڑے پریس کرتی ہیں. تو میں موسٹلی جگہوں پہ دیکھنے میں آیا کہ وہ تیزی میں یا احتیاط نہ کرتے ہوئے جوتوں کے بغیر کپڑے پریس کرنا شروع کر دیتی ہیں. احتیاط کیجئے، کپڑے پریس کرنے سے پہلے بالکل ربڑ کے جوتوں کے استعمال کو یقینی بنائیں، یا پھر آپ کسی قسم کی ووڈ، لکڑی کا پیس اپنے پاؤں کے نیچے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کپڑے سکھانے کے لیے اکثر دیکھا گیا گھروں میں دھاتی تار کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے پرہیز کیجیے، اس کی جگہ نائلون کی رسی کا استعمال کریں. اور ایک اور امپورٹنٹ تھنگ کہ برسات کے موسم میں موسٹلی طوفان آتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہماری ایس ٹی لائنز پہ درختوں گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، پولز گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں. تو صارفین سے درخواست ہے کہ کہیں بھی اگر بجلی کی ٹوٹی تار دیکھیں تو ہرگز اس کے پاس ہرگز نہ جائیں. اس کے لیے آپ جو متعلقہ کمپلینٹ آفس ہے اس کو کال کریں، آئسکو کی ہیلپ لائن نمبر 118 پہ کال کریں. اس کے علاوہ آئسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک چیف ایگزیکٹو کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل اسٹیبلش ہے جس کا نمبر ہے 92529339252934. اس پہ کال کریں. اس کے علاوہ اکثر دیہاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ صارفین اپنے جانوروں کو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں یا پھر ٹرانسفارمرز کے نیچے باندھ دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیجیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اتنی اہم معلومات اور اتنی اہم ہدایات تھیں کہ یہ میرے خیال میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اور واقعی میں جس طرح انہوں نے آخر میں یہ بتایا کہ ہم یہ جو ڈور ڈنگر ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان کو گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ بجلی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں. بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو نہروں کے پاس اگر وہ پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں اس کے پاس جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے اسی کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں. بہت سارے بچوں کو اس پر چڑھتے اترتے بھی دیکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ حادثات اس طرح ہو سکتے ہیں. احتیاط بہت ضروری ہے. بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو بھی سمجھائیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر فرش وغیرہ دھو رہے ہوتے ہیں اور کوئی پیڈسٹل فین بھی پڑا ہے زمین پہ اور وہ چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس وقت بھی اس میں کرنٹ آنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے. تو آپ پوری کوشش کریں کہ ربڑ کے سلیپر وغیرہ پہن کے جو ہے نا ایسی صفائی شفائی. اور ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ بے دہانی میں ایسا بھی کر جاتے ہیں مہاجبین کہ فار انسٹنس اگر ایسی کوئی بات ہے یا کسی کو آپ دیکھیں خدا نخواستہ کرنٹ لگ رہا ہے تو رادر دین کہ آپ بھاگیں اور اس کو پکڑ کے کھینچیں اپنے ہاتھوں سے،
آپ فوراً سے یا تو بھاگے مین سوئچ کی طرف, اس کو آپ آف کریں, یا پھر آپ نے لکڑی یا کسی چیز کا سہارا لے کے تو کوشش کریں کہ اس کو وہاں سے چھڑوائیں, بجائے یہ کہ اکثر وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی نا ایسی ہبڑ تبڑ میں, تو مطلب آپ فوراً سے بھاگ پڑتے ہیں ان کی ہونا طرف. ہوتا ہے وہ بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور فائنلی جی مہاجبین جو ہیں وہ ہمارے جو کاؤنٹر ہے کچن کی طرف چلی گئی ہیں. مہاجبین کیا تیار ہونے لگا ہے یہاں پر؟ وہی اب آپ لوگ آج پہلے دن آپ لوگ میرے مہمان ہو, مطلب ویسے ہے نا جیسے بچپن میں کھیلتے تھے نا, آپ ہمارے گھر مہمان آئیں گے, تو آج آپ میرے مہمان ہو تو میں کرن کے لیے کعوہ بنا لوں, آپ کے لیے جو ہے وہ اسپیشل جو خاص قہوہ ہے وہ بن رہا ہے. جی اسپیشلٹی ہے. اور یہ پانی گرم, آپ خود اپنی چائے ہی لیں گی؟ جی میں چائے بھی لوں گی. دیکھیں اس میں میں نے ٹی بیگز رکھے ہیں, اوہ سو بیوٹیفل. اچھا کچن کارنر کے ساتھ ویسے نا تھوڑی سی فیلنگز آپ کی زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے کہ یار وہ کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ویسی اٹریکشن ہوتی ہے. اچھا آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کبھی کرنٹ لگا ہے؟ کئی دفعہ میرے ساتھ بچپن میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے وہ جو لیڈ نہیں ہوتی جو کنیکٹ کرتی ہے ٹیپ کے ساتھ, ایک طرف تو آپ سوئچ لگاتے ہیں ایک ٹیپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, وہ ایسا ہوا کہ میری کزن نے پتہ نہیں وہ گانا وہ سن رہی تھی, وہ میرے سے تھوڑی بڑی تھی, میں چھوٹی تھی وہاں پہ, تو میں نے وہ لیڈ اپنے ہاتھ میں پکڑی, انہوں نے پیچھے سے سوئچ لگا کے تو اس کو بٹن دبا دیا. ویری گڈ. اب وہ میرے ہاتھ میں, اور اس نے مجھے ایسا اس نے چپک گئی میرے ہاتھ کے ساتھ, تو میں نیچے فرش پہ گروں اور اوپر نیچے لائک مطلب وہ گانا لگا ہوا تھا اس کے نہیں, گانا تو ختم ہو گیا تھا نا, گانا اس لیے ختم ہو گیا, لیڈ میرے ہاتھ میں تھی, لیڈ ہاتھ میں تھی. اور یقین کریں مہاجبین میری اتنی بری حالت میں میری انگلیوں میں سراخ ہو گئے تھے اس سے, لیکن یہ شکر ہے ان کا مائنڈ کام کیا. اس وقت آپ چھوٹی تھی؟ میں چھوٹی تھی, لائک میں ہوں نہیں 8-9 کی بھی نہیں تھی, میں مطلب 6-7 سال کہہ لیں, لیکن یہ کہ وہ شکر ہے کہ وہ بھاگی. پروگرام کون کر رہا ہے سیریسلی, اور وہ بھاگی مین سوئچ کی طرف, انہوں نے وہاں سے اس کو بند کیا, اور جب وہ میرے پاس آئی تو لیکن میری اتنی بری حالت, میری انگلیاں بلیک ہو گئی تھی, یہ 3 انگلیاں جن میں نے پکڑا ہوا تھا. پھر میں اپنا واقعہ بھی سنا, اور ان میں نا تقریباً سوراخ ہو گئے تھے بہت زیادہ برے, اور میری مما جو تھی جو ہوتی ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے. ایسا ہی تھا, وہ گئی تھی شاپنگ کرنے, جب وہ گھر آئی اور انہوں نے میری حالت دیکھی, میں نے کو رو کے بتا رہی مما مجھے کرنٹ لگا ہے, اور یہ نرگس کی وجہ سے 1 کی 2 لگاتی تھی. اور انہوں نے پھر اس کو میری کزن کو اتنا کوئی برے سے کہ میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کیا کرتی, اور اس طرح سے نا, لیکن پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی, ڈاکٹر نے تھوڑے سے مجھے لگانے کے لیے کچھ چیزیں دی تھی اس پر کہ یہ کریم, اور اس طرح ماما کو دی کہ آپ نے ان کو لگا کر دینا, لیکن تب سے مجھے ایک ایسا خوف ہے وہ نہیں نکلتا, وہ نہیں جاتا. مجھے کرنٹ لگا لائک میں 2nd ایئر میں تھی اس وقت, مطلب بچی تو نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ 2nd ایئر میں تھی, اور مجھے نا صفائیوں ستھرائیوں کا کوئی پیدائشی کوئی شوق تھا. ایسا ہی کچھ میں کر رہی تھی, اور پانی کا جو راڈ ہوتا ہے نا وہ کہیں جہاں پڑا ہوا تھا وہ سوئچ لگا ہوا تھا, بٹن آف تھا, میں نے وہ سوئچ آن کر دیا. اچھا ٹھیک. اور جب ٹیپ کھولا نا تو سارا کرنٹ اس کے اندر. اس نے پھر مجھے چھوڑا نہیں, اس نے کہا پھر بس دوستی کر لیتے ہیں. اور یہی کچھ یہ جو آج آپ بتا رہے ہو نا کہ میری انگلیوں کی ساری سکن پھٹ گئی تھی, سوراخ ہو جاتے ہیں, میری ایڑیاں پھٹ گئی تھی, اور مت پوچھیں کہ میں چیخی تو اتنا تھی کہ میرا گلا اور سب, لیکن پتہ نہیں وہ جب تک آپ کا وہ بلاوا نہیں آ جاتا ہوتا ہے. اور اس میں کرنٹ لگنے میں ایک خوفناک چیز جو مجھے لگتی ہے, آپ کی آواز اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک آپ کو کرنٹ لگا ہوتا ہے, تب نکلتی ہے جب وہ آپ کو دور پھینکتا ہے یا آپ کو ساتھ چیخ پڑی تھی, میری تو حالت بہت ہی خراب ہوئی تھی. مجھے ایک دفعہ لگا تھا, ہم لوگ بہت شرارتی تھے, جیسے بارش میں نہانے کی بات ہو رہی تھی, کئی دفعہ لگا تھا, اور کوئی ہوگا نہیں, ہاں سب کو لگا. اب بارش میں ہم جیسے نہا رہے تھے ویسے ہی ہم نہا کے ہیں بارش میں, اس کے بعد پاپا نے کہا کہ اب موٹر چلا لو اور تم لوگ صاف پانی سے پائپ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف کپڑے اپنے کر لو, نہا لو, بارش کے پانی میں تم نے اپنے آپ کو گندا کر دیا. وہ تو چلے گئے ادھر, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم خود ہی یہ ساری کارروائی اسٹارٹ کر لیں گے. تو ہم نے موٹر کا, آپ کو پتا ہے کہ اس میں کرنٹ کتنا ہائی اس کا آتا ہے, وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ہم اسی ڈریس میں بغیر جوتوں کے اسی کپڑوں میں آئے, میں نے موٹر کا بٹن آن کیا, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے دماغ نے کام ہی نہیں کیا, اس سے پٹک کے مجھے اگلی دیوار پہ مار دیا, اور پھر اس کے بعد میرے سر پہ بھی چوٹ اسی وجہ سے لگی ہوئی تھی. اور کرنٹ نے مجھے اتنا کیا تو نہیں, لیکن میرے پورے ہاتھ میں نا کچھ دنوں تک بہت درد ہو رہا تھا اوپر تک, جیسے وہ اندر سے بہت زیادہ آپ کو وہ جھٹکا سا لگ جاتا ہے. اس کے بعد مطلب ہے کہ نہیں بھائی آپ کو کرنٹ لگا کبھی؟ اچھا ماشاءاللہ, کافی لوگ یہ سب لگنا چاہیے. لو جی ادھر تو سارے ماشاءاللہ وہ کیا ہے بامراد ہے, کرنٹ سب کو لگ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں احتیاط نہیں. اچھا 4 دفعہ 5 6 7 او ہو, میرے خیال میں آپ تو چلتے شمار دفعہ لگ چکا ہے, جیسے آپ کوئی 10 دفعہ بتا رہے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس قسم کا کرنٹ اللہ پاک کسی کو بھی نہ لگائے, لیکن جو آپ کی باڈی میں, اب یہ اس کو پتہ نہیں کوئی کسی اور نظر میں لے لیں, جو خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو کینسر کے سیلز اگر ان کے ڈیولپ ہوں تو اس کرنٹ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا
کیونکہ اور اس کی کوئی specific اس کا جو voltage shock ہے ہوتا ہے کہ نا، کتنے وولٹ کا لگے گیسوں کے ساتھ بدلہ بھی اب پتا چلے کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی یہ میں نے ویسے ہی آپ کو بتا دیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو شاک ہوتا ہے یہ آپ کے اندر کے ان سیلز کو جو ہے وہ ڈیڈ کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے جھٹکے لگتے ہیں، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں. ہم تو اس کو ایک مذاق کے طور پہ لے لیں، لیکن جب مجھے بھی کرنٹ لگا تھا وہ ہرگز مذاق نہیں تھا. میں کم از کم 3-4 دن تک اس خوف سے ہی نہیں نکل پائی. لائک کہ مجھے ایسے لگتا تھا میں سوتی تھی اور ایک دم سے اٹھ جاتی تھی کہ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا وہ حادثہ. اور میری والدہ کیونکہ بہت اٹیچ تھی میں اپنی والدہ سے، تو وہ جب روتی تھی تو میں ان کو کہتی کہ آپ بس مت روئیں، کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی. لیکن ان کو اچھا یعنی کہ آپ اس کے بعد بیڈ پہ ہاں میں بیڈ پہ چلی گئی. یعنی کہ 3 دن تک مجھے جو ہے نا میرے ٹانگوں میں بھی ایسے کپکہاہٹ ہوتی تھی، کپکپاتی تھی نا، جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ٹانگیں کانپ رہی ہے کہ کام پہ ٹانگنے شروع ہو گئی تھی. وہ ہو گئی. اچھا جی، اب ہم چائے لے کے جا رہے ہیں اور چائے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے. برسات کا موسم ہے، جون جولائی اگست میں ہو جاتی ہیں چھٹیاں. ایسے ہی لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں اس طرف جائیں تو آپ کو پتہ ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈز بند ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں، پھر واپسی کا پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے لیے آپ کو صرف کسی ایک مہینے کی یا کسی ایک سیزن کی موسم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جناب بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، میں آپ کو وہاں لے کے چلتی ہوں. لیکن تھوڑا سا مجھے سادہ ٹائم دیں تاکہ میں جو قہوہ ان کو پلا رہی ہوں پہلے میں نا اس کی شاباشی لے لوں ان سے. پلیز ایسے نہ کیجیے گا. اور جب آپ قہوہ ہم لینے آ جائیں؟ نہیں سر، آپ کیسے، آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ کو ہم نے باندھا ہوا ہے. یہ آپ کا قہوہ ہے جی پشاوری، اور یہ آپ کا قہوہ ہے فروٹس. اوہ واو، آئی لو اٹ. اور میں اب اپنی سیریسلی چائے میں لینے کے لیے کاش جا رہی یہ دکھا پاتی کیمرے کی نظر سے، لیکن وہ شاید اتنی دور سے ممکن نہیں اس کی ہوگا. اس کے جو وہ قہوے کے وہ ہیں نا وہ میں آپ کو دکھا دوں گی. ہم جی پلاس ویلی ہے جی یہ کوہستان کی، تو اس کی ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں. چائے لینے چلی جاؤ. اوکے، تو آپ یہ ویلی کی سیر بھی کریں اور ہم چائے بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اور گپ شپ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے. اسپون میں یہاں پر رکھ کے، اور ابھی آ رہی ہوں. آپ گھونٹ لیں، بتائیں. گرم ہے نا؟ آرام سے. پروین تو میری والی کا ذریعے شکل دیکھیے آپ. بلیو می اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا ہے. میں کوشش کروں گی پروڈیوسر صاحب کے نیکسٹ بریک سے جب ہم واپس آئیں تھوڑا سا اپنے کاوے کی شکل دکھاؤں اور ساتھ میں ذائقہ خود بیان کروں. اچھا جی، ہم اب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں پلاس ویلی جو کہ کوہستان میں ہے. آپ دیکھیں وہاں کی بیوٹی. جن لوگوں نے کوہستان کے ایریاز نہیں دیکھے، میں تو وہ بھی دیکھیں، بہت خوبصورت ہیں. لیکن آپ لوگوں کو آج سیر کرواتے ہیں، آئیے. اوکے جی، خوبصورت سی وادی کی آپ نے سیر کی، لیکن یہ تھا کہ راستہ تھوڑا سا یہاں پہ ان جگہوں پہ تھوڑا سا وجہ سے مہاجرین نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ہاں دشوار گزار راستہ، انفراسٹرکچر واقعی میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے یہاں پر. تو بالکل جی، وہ جو چائے میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہ رہی ہوں وہ مہاجرین لے آئی ہیں، اور آپ دیکھیں یقین کیجیے اس میں فروٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ پھول بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈرائی فارم میں ہوتے ہیں، اور یہ اتنا کوئی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور مجھے اس سے پہلے بھی مہاجرین ہی نے یہ قہوہ دیا تھا، میں نے کافی دفعہ اپنے گھر پہ پیا. اور اس میں یہ فلاور برڈ بھی ہیں، دیکھیں. یس، ڈرائی ہوئے فلاور برڈز ہیں، اور اس کے اندر کچھ مختلف قسم کی بیریز ہیں وہ ڈلی ہوئی ہیں، اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہے نا. اور پروین تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی شوقین ہے. یہ دیکھیے گا جی، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے برڈز نظر آ رہے ہوں گے. یہ اچھا ماجد میں اس کا کوئی اسپیسیفک نیم تو ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن کیونکہ یہ چائنا سے آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہی کہ وہاں پر اتنے آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ ہربس کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. اور جب آپ وہاں پر ایک خاص مارکیٹ ہے ان کی بیجنگ مارکیٹ، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈرائی فروٹس اور ڈرائی نٹس اور اس کے علاوہ اس قسم کی مختلف قہوے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں وہاں پر. اور اتنی ورائٹی ہے کہ آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز لیں اور کیا نہیں. اچھا، میں نے جب مجھے مہاجرین نے یہ قہوہ، میں ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب یہ قہوہ مجھے آپ نے گفٹ کیا تو اس کے بعد میں نے پتہ کیا اسٹرابیری کا سیزن آیا، میں نے اسٹرابیری فریز کر کے رکھ لی اپنے پاس. وہ آپ نے فریز کے بتایا تھا، تھوڑا سا آپ اس میں شوگر ڈال کے دوسرا سا فریز کر سکتے ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا تھا آملے جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی، بالوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے. میں نے یہ 2 چیزیں اپنے پاس فریز کر کے رکھی ہوئی ہیں. اب میں جب بھی گرین ٹی بناتی ہوں اپنے لیے، کیونکہ یہ میرے پاس بہت تھوڑا رہ گیا تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے پھر آلٹرنیٹ آپشنز کی طرف جانا تھا. میں ایک اسٹرابیری، ایک آملہ، تھوڑا سا لیمن گراس، ذرا سی سونف ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنا لیمن جو میں نے ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو میں پیتی ہوں. یقین کریں اس کا
اس کا کلر تھوڑا سا پنک پنک اسٹرابری کی وجہ سے پنک کلر ہو جاتا ہے اس کا, اور یقین کر وہ اتنا کوئی مزے کا اس کا ذائقہ آتا ہے, اس سے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بہت سی چیزوں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں نے بھی تو یہی چیزیں ڈرائی کی ہوئی ہیں, تو میں نے فریز کر کے رکھ لیا ہوا, اس کو میں یوز کرتی ہوں. ایک دفعہ میں نے اس کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ میرے سے اس طرح سے ہو نہیں پایا, تو اس کو فنگس لگ گیا تھا, میرے سے ڈرائی نہیں ہو پایا تھا. آئی تھنک یہ میں نے اس کو فریز کر کے رکھ لیا تھا کہ میں اس طرح سے اس کو یوز کر سکتی ہوں. بالکل صحیح. اور ماجد لیکن میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہمارے ہاں موسٹلی بلکہ ہماری فیملیز میں گرین ٹی کو انہوں نے بالکل ایک وہ کانسٹنٹ ایک ہی فلیور ایک ہی ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اگر ہم چینج فلیور میں لیتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ اچھی نہیں ہے, حالانکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ دیکھیں میں مینگو فلیور میں ایک دفعہ گرین ٹی بلکہ گھر میں بھی لے کر آئی تھی, تو وہ امی مجھے کہتی یہ کیسا ٹیسٹ ہے, مطلب یہ تو اچھا ہی نہیں لگ رہا. پھر اس میں ڈفرنٹ فلیورز تھے, مینگو, لیمن, اسٹرابیری ہے, وہ مختلف قسم کے, وہ نہیں پسند کی جاتی. لیکن گھر میں اگر آپ بناتے ہیں تو جو دار چینی ہوتی ہے نا, جو اسٹکس ہوتی ہے, اس کو ہنی کے ساتھ اگر آپ بوائل کر کے بنائیں بہت اچھی ہوتی ہے. وہ ویسے بھی آپ کے جنجر آپ بیچ میں ایڈ کر لیں, اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ آتا ہے. اگر آپ اس کو چینج کر کر کے استعمال کرتے ہیں. دیکھو کوکنگ ایک آرٹ ہے نا, اور پھر آپ کو اس چیز کا پیشن ہونا چاہیے, خود بھی اچھا کھانے کا اور دوسروں کو بھی کھلانے کا. کچن میں عام طور پہ ایسے آسانی سے کوئی جاتا نہیں ہے جب تک آپ کو شوق نہ ہو. صحیح بات. تو ہم صحت کی بات کر رہے ہیں یا ہم گرین ٹی کی بات کر رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو گرم پانی ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اس میں, کیونکہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے. لیمن گراس بھی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں, وہ بھی پڑا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ لوگ صبح اٹھ کے اگر آپ وہ جو ہنی واٹر جسے کہتے ہیں تھوڑا سا شہد ڈال لیں, شہد اگر اچھا مل جائے اور اصلی مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, جو کہ بہت ناپید ہو چکی ہے. لیکن ناشتے سے پہلے اگر آپ آدھا کپ یا ایک کپ تیز گرم پانی میں, جو آپ برداشت کر سکتے ہیں چائے کی طرح, وہ آپ پئیں تو ویٹ کا بھی بہت پرابلم سالو ہو جاتے ہیں, اور آپ کا اسٹمک بھی بہت زیادہ ہیلدی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ہم جب مہاجبین بات کریں نا, اسٹمک ہیلدی آپ نے کہا ہو رہتا ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں اپناتے ہیں, لیکن اگر جیسے سے پہلے موسم کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موسم میں نا لوگوں کو مختلف پیٹ کے امراض, ہیضہ ہو گیا یا وامٹس ہو گئی, ڈائریا, یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں لوگوں کو. گیسٹرو پرابلم بہت ہی زیادہ عام ہو جاتی ہے, اور اوپر سے پھر اگر قربانی ہوئی تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ہمیں بلکہ کرن نے ایک جوک بھی سنا, آپ نے بتا رہی تھی وہ ایک ران رہ گئی آپ لوگ کی فریج میں, کیا قصہ تھا؟ بات تھی جو کہ ہم لوگ ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ جیسے کہا جاتا ہے, اور بلکہ قربانی کے جانور جتنے بھی ہیں وہ جنت میں ہی جاتے ہیں. تو خیر فنی جوک ہے یہ. اب وہ جو ایک جانور تھا وہ جنت میں پھرا تھا, تو اس کی 3 ٹانگیں تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کسی دوسرے جانور نے کہ تمہارے مطلب سب جانوروں کی پوری تمہاری یہ قربانی کے کتنے عرصے بعد بیچارہ ایسے پھر رہا تھا؟ یہ میرا خیال ہے 2-3 مہینے ہو چکے تھے. اب وہ ایک ٹانگ اس کی کم تھی. اس سے جب کسی نے پوچھا کہ تمہاری 3 ٹانگیں کیوں ہیں, تو اس نے کہا کہ میری جو ایک ٹانگ ہے وہ ابھی تک فریزر میں پڑی ہوئی ہے. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ جو وہ بھی تم لوگوں نے ران روسٹ تو نہیں بنانی, وہ ابھی تک بنی نہیں ہے, وہ فریز ہوئی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر جو ویسے اس کے پیچھے ایک سٹوری کا یہ تھا کہ لوگ قربانیوں کے بعد جو ہے نا گوشت آپ نے پورا سال استعمال کرتے ہیں, پورا سال یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ غریبوں میں اس کو بانٹ دو. تو جتنے دیکھنے والے ہیں کرن کا, ان کو میسج یہ کہ جو جن لوگوں نے ران ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ نکالیں بھائی, لنگڑا رہے ہو, پرابلم ہے. 3 ٹانگوں کے ساتھ موجود ہے, تو میرا خیال ہے جنت میں ان بیچاروں کو 3 ٹانگوں والا تو رکشا ہو گیا. قربانی نہ ہوئی تو آپ نے جنت میں رکشے چلا دیے. ایسے ہے. لیکن ایک بات سیریس ایشو بھی یہی ہے کہ موسٹلی لوگوں نے, بلکہ ابھی تک سم ٹائمس تو ہم بہت سے ریلیٹیوز کے گھر جاتے ہیں, بلکہ اگر آپ چلے جائیں کسی کے گھر تو انہوں نے 1-1 سال بعد بھی وہی گوشت رکھا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کھائیں. تو اب دیکھیے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بتانا نہیں چاہیے, انہیں لگتا ہے کہ شاید مطلب یہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں, اس کو کھائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو, لیکن جیسے پروین نے بات کی کہ باقی میں برسات میں نا احتیاط بہت کرنی چاہیے. تو ہم لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ کھانا اگر بنا لیتے ہیں نا 4-4, 5-5, 6-6 ہفتہ فریج میں پڑا ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک سے دوسری دفعہ اگر شام کو رہ گیا تو اگلے دن دوپہر میں استعمال کر لیں, اس کے بعد پھر اس کو نہ رکھیں. بالکل, کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کہیں پر فریج جو ہے سارے اپلائنسز ایک جیسے اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جب یا فنگس نہیں لگی ہوتی لیکن اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. آپ گرم کرتے ہیں فیل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اتنے مرچ مسالے کھاتے ہیں کہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ خراب ہو چکا ہے کہ نہیں. بالکل. تو ایسی چیزوں سے اگر ہم تھوڑا سا گریز کریں, اور اس حوالے سے جو ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹر لبنہ معراج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہیں جی HOD ہیں میڈیکل یونٹ کی, لیکن اس پہ ان کو کال پہ لیں گے. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ان دنوں جن لوگوں کو ہیضہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ گھر کے ٹوٹکوں پہ نہ رہیں. وہ پراپر فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے جائیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جی ہم گھر کے ٹوٹکوں پہ آتے ہیں, باڈی کا سارا پانی ڈرین ہو جاتا ہے,
اور یہ نہ سوچے کہ اس سے صرف کمزوری ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے, یا آپ جو کوئی کام نہیں کر سکتے. اس سے آپ کی کڈنیز پہ بہت برا افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ جو باڈی کا جو واٹر کا ایک لیول ہے جب وہ اس سے نیچے جاتا ہے, پھر ہم ان کو یہ جو پانی ہوتا ہے جس میں نمک اور چینی ملا کے ہم دیتے ہیں, وہ ہم اس طریقے سے بوائل کر کے نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے وہ کمی شروع ہو جاتی ہے. بریک لیں گے جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کی بات کروائیں گے, شاید ہماری بات کا تو اثر نہ ہو, ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھا سکیں. وقفہ لیتے ہیں جی. جناب آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد لاؤنج میں. باہر بھی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اس وقت آپ لوگوں کو بھی اچھا موسم لگ رہا ہوگا. کچھ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے, کچھ لوگ کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. جو لوگ 8 بجے کھانا کھا لیتے ہیں نا, میں سمجھتی ہوں کہ بہت پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے. بالکل, کہتے ہیں ہمارے کھانے 1:30 بجے ایسے. اور یہ بڑے غلط عادتیں ہوتی ہیں کہ آپ رات 10, 11, 12 بجے کھانا کھائیں اور پھر فوراً سے جا کے لمبے یار پڑ جائیں. پروین, میں اگر 6, 7, 8 بجے کھانا کھا لوں, میں 12 بجے رات کو پھر لگ جاتی تو جلدی سویا کریں نا. آپ کو تو اجازت ہے, آپ تو دوبارہ سہبارہ 14 کھا سکتی ہیں, ہمیں نہیں ہے نا. آپ لوگ کے لیے کہہ رہی ہوں, مطلب گھر میں بھی ہوتی ہے مجھے اپنی مدر کی, ان لوگوں کی زیادہ اور میں کہتی ہوں یار اب نیند نہیں آ رہی تو اب کیا کیا جائے, اور بھوک کے مارے ویسے ہی نیند نہیں آتی. ایسے ہی ہے, پھر میں کہتی ہوں چلو ریفل ضروری ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, کل جیسے تھوڑا سا پروین آدھا نے کلومیٹر اپنا زیادہ refill واک کر لیں. جیسے میں نے ریفل کی, ریفل بھی ضروری ہے. ریفل بہت ضروری ہے. جناب یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر ہم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے, آٹومیٹیکلی ہم مینٹلی بھی بڑے فریش رہیں گے. اگر ہم نے کوئی بہت زیادہ آئلی کھانا کھا لیا, آپ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ ایسے ڈاؤن فیل کرتے ہیں, باڈی ایسی جو ہے نا وہ لتھارجک سی ہو جاتی ہے کہ لائک کہتے ہیں بندہ یار کچھ نہیں کرنے کو دل کر رہا. لیکن جتنا ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر لبنہ معراج موجود ہیں, اور گیسٹرو کے حوالے سے آج وہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو موجودہ وقت میں یہ جو بیماریاں اور برسات کے موسم میں بیماریاں ہوتی ہیں یا جو معدے کے امراض ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. جی تو ڈاکٹر لبنہ سے جانتے ہیں. ڈاکٹر لبنہ, آپ کو پہلے تو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اسلام آباد لاؤنج میں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گیسٹرو کے حوالے سے کیا ایسی اہم چیزیں جو کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی. آج کے جیسے ٹاپک ہے گیسٹرو کے حوالے سے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گیسٹرو ہیزے کی بیماری کو کہتے ہیں, اور یہ بیماری آپ کا گندا پانی استعمال کرنے سے, ہاتھوں کی گندگی کی وجہ سے, اور پرانی چیزوں کا استعمال, پرانا کھانے کا استعمال اور غلط جگہوں سے کھانے کا استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اس سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے, اور پانی کی کمی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ الٹی اور پیچس لگ جاتی ہیں, اور پیشنٹ بالکل اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. تو سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے اوائڈ کیا جائے, ہاتھ دھو کے کھایا جائے, اور ساتھ میں ORS جو کہ بہت سستی دوائی آپ کہہ سکتی ہیں, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور آپ پانی میں گھول کر, 1 لیٹر پانی میں گھول کر یہ استعمال کر سکتی ہیں, اور تاکہ آپ ڈاکٹر کے پاس بالوقت پہنچ سکیں اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت میجر ایشوز نہ ہوں. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جس کو الٹی پیچس لگے ہوتی ہیں, اور بعد میں ان کے گردے افیکٹ ہو جاتی ہیں, اور اس قدر گردے افیکٹ ہوتے ہیں کہ پیشاب کا آنا بند ہو جاتا ہے, اور پھر ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ اویئرنیس پھیلا دیں کہ ORS پانی میں گھول کر پئیں, اور اپنی پانی کا خیال رکھیں. جتنے پیچس آتے ہیں, جتنی الٹیاں آتی ہیں, اور جتنی دفعہ آپ واش روم جائیں, آپ ڈبل 2 گلاس آ کے پئیں, اور اس طرح آپ کی پانی کی کمی نہیں ہوگی, اور آپ ڈاکٹر کے پاس بالوقت پہنچ جائیں گے, اور آپ کی جو ایک قیمتی جان ہے اس کو آپ بچا سکیں گے. ڈاکٹر لبنہ ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہیں. جی. میرا ان سے یہ کوشچن تھا کہ اگر بہت سی جگہوں پہ جہاں اگر ڈاکٹر کے پاس وہ بر وقت کوئی نہیں پہنچ پاتا, تو ان کے لیے ایک تو آپ نے ORS بتا دیا, اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ کسی کو وامٹ ہو رہی ہے یا زیادہ طبیعت خراب ہے, تو ایسی کیا چیزیں جو گھر میں ہی ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ جتنا ٹائم وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے تو وہ ایٹ لیسٹ ان کو پانی کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی نہ ہو زیادہ. یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گھر میں یہی علاج کر سکتی ہیں کہ اگر یہ اویئرنیس محلے میں پہنچ جائے. ORS کی پوڑیاں بہت سستی مل جاتی ہے, اور یہ ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر اگر آپ ڈیزالو کر لیں 1 لیٹر میں, تو آپ 24 آور میں اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کی ڈی ہائیڈریشن, اس میں نمکیات کا, شوگر کا اور دوسری چیزوں کا اتنا تناسب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو کور کر دیتی ہے. نارمل واٹر سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے جو اس میں نمکیات کا تناسب ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی پریونشن ہو سکتی ہے, بچت ہو سکتی ہے. کہ آپ بالوقت اگر مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں, دور دراز سے آ رہی ہیں, تو آپ ڈاکٹر تک
से बेहतर हालत में पहुंचेंगे और ताकि वो भी कुछ स्ट्रगल करके आपको बचा सके। अभी लास्ट टाइम ये हुआ था, मैं वाकई आपसे शेयर करती चलूं कि जेल से किसी ने पेशेंट शिफ्ट कराया और वो डिहाइड्रेटेड था और वो आते आते हमारे पास बिल्कुल कोलैप्स कंडीशन में पहुंचा। तो अगर आप इतना कॉन्शियस पेशेंट है, होश में है, बेहोश नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको ORS बना के पिला सकते हैं। अगर वो गनूदगी में चला गया है तो फिर फौरी डॉक्टर से राब्ता करें, करीबी डॉक्टर कोई भी ड्रिप लगा देगा। सबसे बेहतर नॉर्मल सलाइन होती है, डॉक्टर लगा के वो भेज दे और आपको कुछ मखसूस टीके होते हैं उनके लिए जो थोड़ा सा बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हल ORS। यही मैंने आपको बताया ये होते हैं उनके लिए जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना महराज हमारे साथ मौजूद रही और बड़ा तफसीलन उन्होंने आगाह किया हमें कि क्या बिल्कुल करना जनाब, चाहिए। क्योंकि HOD हैं वो मेडिकल यूनिट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की, और इनका अपना एक बहुत लंबा तजर्बा होता है, बड़ा तजर्बा होता है, और हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल देते हैं। लाइक जैसे कि उन्होंने इस पुड़िया की इस पैकेट की बात की, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर ये फ्री भी दिए जाते हैं ऐसे दिनों में। दूसरी बात ये कि हमने जिस तरह जब कोरोना आया ना तो सारी दुनिया को हाथ धोने की पड़ गई, हाँ भाई हाथ धोएं और 20 मिनट धोएं और 20 सेकंड धोएं। ये चीजें हम सब बचपन से, हम तो अपनी दीन को यानी कि खुशकिस्मत हैं हम कि हमें ये चीजें बताई गई हैं कि निस्फ ईमान है सफाई। तो अगर हम सफाई का ख्याल रखें, हम गंदी जगह से कोई चीज ना खाएं, जिस तरह रेड़ों ठेलों पे अगर वो उन्होंने अपना कारोबार करना है तो उनको भी बहैसियत एक मुसलमान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बर्तन साफ सुथरे हैं, ये ढका हुआ है ये खाना, और ये मेरे रोजी रोजगार का भी एक वसीला है, और मैं अपने खाने से या अपने काम से किसी और को नुकसान ना पहुंचाऊं। उनकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी कि हम भी आंखें खोल के ऐसी जगहों से कुछ अगर, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि बाज़ों का ढाबों का खाना बहुत अच्छा लगता है, जो मर्जी कर लेना, ये जो चाट है चीजें एहतियात कर लेनी चाहिए, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब आप देखिए खासतौर पे बरसात में थोड़ा सा एहतियात ज्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में होता है कि बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो और खुसूसन बच्चों के मामले में आप लोगों को बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है कि वो कोई ऐसी चीज ना खाएं, क्योंकि बच्चे जरा हसास ज्यादा होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और अगर उनके मामले में कोई ऐसी चीज होती है तो फौरन से उनको, अगर आपके पास ORS मौजूद नहीं है तो कहा जाता है कि नमक और चीनी की कोई खास एक मिकदार होती है, वो मिला के आप खुद भी करके उनको दे सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर उनको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। आप इस पर ना रहें कि बस सेल्फ मेडिकेशन आपने स्टार्ट कर दिया और वो ठीक हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है, जो भी डॉक्टर दवाई या कोई चीज रेकमेंड करते हैं वो उनको यूज करवाएं, और इससे ये कि बेहतरी की तरफ फिर सिचुएशन जा सकती है। एग्जैक्टली। और होता ये है कि पहले हम अपने टोटके शुरू कर लेते हैं कि जी फलाने कहा था, फलानी खाला ने ये कहा, फोन आता है तो वो अगर बताते हैं बच्चा बीमार है, लो मैंने तो अपने 5-7 बच्चों को यही दिया था। वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, बड़ों के जो टोटके होते हैं वो भी सही होते हैं, लेकिन चीज को अगर हमने टाइम दिया या हमने उस चीज में गफलत की तो फिर वो जो छोटी सी बीमारी है जो कि ORS से ठीक हो सकती है वो फिर ज्यादा ड्रिप्स में चली जाएगी। और फिर लोग ये कहते हैं हॉस्पिटल पहुंच के कि मतलब डॉक्टर की गफलत थी या डॉक्टर ने, क्योंकि वो टाइमली उसको पहुंचा नहीं पाते, या घर में पहले वो कुछ अर्सा उसको रखते हैं उसी तरह के ठीक हो जाएगा, फिर एंड टाइम पे जब वो लेके जाते हैं एंड में तो फिर उसकी हालत जो है वो। बिल्कुल जनाब, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। बताइए, आप हमें ये बताइएगा कि बरसात के मौसम में आपको सबसे ज्यादा खाने की कौन सी चीज अच्छी लगती है। पहले मैं परवीन से पूछती हूँ। परवीन, मुझे तो मुख्तलिफ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो चीज परवीन को बहुत अच्छी लगती है वो हम सबको बता के इससे क्या बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने नहीं, मुझे सच में, मुझे यकीन करें इतनी चीजें अच्छी लगती है, लाइक खाने की मोस्टली चीजें मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मौसम की मुनासिबत से पकोड़े अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म समोसे हो जाएं तो चाय वो चीज है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन गर्म समोसा तो फिर मैं इसके साथ उतनी चाय ले लूंगी जितनी देर तक मैं वो चीज खा रही हूँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर मौसम बहुत अच्छा है तो कभी कभार, अच्छा मीठा बिस्किट भी नहीं खाती ना? मीठा नहीं, मीठे की तरफ मैं नहीं जाती। बिस्किट मुझे लेके आना है। अगर मैं कहती हूँ अगर ये वो गोश्त में भी कोई मीठे की वैरायटी हो ना तो मेरी तरफ से नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जर्दा शर्दा भी नहीं अच्छा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। हालांकि परवीन को देख के लगता है कि परवीन को ये शायद बहुत ही मीठा लगेगा। मैं एक दिन किरण को ये बता रही थी कि अगर मैं मीठा भी खाती होती ना तो फिर मैं जो सोफे यहाँ पे पड़े ना मैं पूरी ना होती, फिर मैं इधर काम ना कर रही होती, मैं कि घर पे बैठी होती इतनी बड़ी चेयर पे और तुम लोगों को देख रही होती। आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे भी जैसे परवीन ने कहा ऑलमोस्ट सब कुछ अगर अच्छा हो, अच्छा बना हो तो अच्छा ही लगता है। लेकिन वेजिटेबल, हाँ भिंडी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, भिंडी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, करेले मुझे नहीं अच्छे लगते। हर चीज अच्छी लगती है, दो चीजें तो निकल आई कि नहीं अच्छी लगती। कीमे के साथ बने हो तो मुझे अच्छे लगते हैं। हर चीज के ऊपर कोई एक डिमांड जरूर है। तरामीम हुई हुई है। भिंडी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे न्यूज रूम में कुछ लोग हैं जो कि मुझे हमेशा टॉन्ट कर रहे होते हैं, यार भिंडी कौन खाता है, मतलब ना क्यों नहीं टॉन्ट क्यों करते हैं, मतलब भिंडी क्यों खा रहा है?
ये भी हो सकता है। Yes, ये भी हो सकता है। लेकिन भिंडी बहुत मजेदार सब्जी है यार। बहुत मजे अच्छा मुझे नहीं पसंद भिंडी गोश्त मुझे नहीं के पसंद, मजे मुझे का होता करेला है। नहीं पसंद, मुझे भिंडी नहीं पसंद, Okay. मुझे इस लाइक सब्जियों में बहुत ही मैं सिलेक्टिव हूँ, बहुत ही ज्यादा। okay, आपको क्या पसंद है? इससे पहले क्या वो खत्म है? पहले कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ पसंद है जिसमें गोश्त हो। हर खाने में, हर चीज में गोश्त जरूर डालना चाहिए, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो। मैं भी इसी लेकिन के हक में। एक वक्त अगर सब्जी खा लूं तो दूसरे टाइम फिर मेरा मूड खराब होता है। ये मेरा होना चाहिए, नजर आना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और यही वजूहात है जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि अच्छा कितने किलोमीटर वॉक करनी है और क्या करने के, लेकिन जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आज हमारी इस्लामाबाद लाउंज की कुछ जो हमने अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर की और जो हमारी गपशप थी वो भी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम फिर आपसे इसी सेम टाइम में मुलाकात करेंगे। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज।